किसी और टीवी चैनल से ना मिलेंगे। इस वक्त बहुत सारी खबरें मेरे पास, और उनका ताल्लुक जाहिर है बजट से है, प्रदर्शनों से है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपको मैं एक वीडियो दिखाऊँ, जो एक न्यूज़ एंकर बता रही हैं कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में बजट में क्या कटौतियाँ की गई हैं और उसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो। नाज़रीन, ये कुछ टेक्निकल बाज़-औक़ात वजूहात होती हैं जिसमें रेंडरिंग का प्रॉब्लम होता है, वीडियो बाज़-औक़ात रुक-रुक के चलती है, तो ये मुश्किलात आ जाती हैं। लेकिन आपको एक जनरल आइडिया हो गया कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर का जो बजट है, वो काटा जा रहा है और बड़े पैमाने पर उसमें कटौतियाँ की जा रही हैं, जिनकी वजह से अब जो ऑलरेडी वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, वो भी रुक गए हैं, और नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं। तो इसके खिलाफ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मुजाहरे हो रहे हैं, जिनकी तफसील मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जहां पे जो एक स्कीम थी जिसके तहत 1400 औरतों को डॉक्टर, मतलब है कि मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को और मर्दों को एज डॉक्टर्स, लेडी हेल्थ विजिटर और एज मिडवाइफ्स जो है वो दूर दराज के इलाकों में उनको लगाया गया था, वो स्कीम खत्म की जा रही है और उसके खिलाफ बहुत सख्त एहतजाज जारी है, क्योंकि उससे ये होगा कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान प्री और पोस्ट नेटल केयर जो है वो अब नहीं मिलेगी। ये ख्वातीन हैं, इन्होंने ये मुजाहरा किया, जरा देखिए। MNCH के मुलाजमीन सरापा एहतजाज। आज छठे रोज भी MNCH जिला मुजफ्फराबाद के मुलाजमीन खुद को नॉर्मल मीजानिया पर लाने के लिए भरपूर एहतजाज में शरीक। एहतजाज में रैली निकाली गई जिसमें जाहिद इकबाल अवान, अदनान मुगल और दीगर शुरका ने खिताब किया। MNCH के मुलाजमीन ने 20 जून 2022 असम्बली सेक्रेटेरिएट के सामने धरना देने की कॉल दे दी। धरने में पूरे आजाद कश्मीर में मुलाजमीन शिरकत करेंगे। तर्जुमान MNCH मुलाजमीन। शिद्दत है तो साथ अपनी जो है वो अम्ब्रेलाज लेके आई हैं धूप से बचने के लिए। नाजरीन, ये अभी चल रहा था सिलसिला के एक्सक्यूज मी, लास्ट वीक मुजफ्फराबाद जेल में कैदियों ने जेल हुकाम के नारवा सलूक, यानी उनके जो हाई हैंडेडनेस है उसके खिलाफ राइट्स कर दिए और जेल हुकाम पर हमलावर हो गए, जिसके बाद उन्होंने जेल के एक हिस्से को आग लगा दी। हालात इस कदर खराब हो गए कि डिप्टी कमिश्नर को जेल के अंदर जाके जो कैदियों के जो मुजाहिरीन थे, उनके जो लोग थे, उनसे निगोशिएशंस करनी पड़ी। खैर, आग पर तो फायर ब्रिगेड ने काबू पा लिया, लेकिन इस दौरान भारी तादाद में जो है वो पुलिस वहां मौजूद रही। हमें एक वीडियो मौसूल हुई है जिसमें जेल से बाहर एक हाई अल्टीट्यूड से किसी ने वीडियो बना के भेजी है, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जेल कैसी है और वहाँ क्या ये हो रहा है। ये रॉयट्स की वीडियो देखिए आप। तो देखिए ने पहुंचे आदमी पुलिस पहुंची है ना, कौन नहीं खबर पुलिस साहब है एको। हाँ, वो देखिए बाहर गुट बेनी
جی تو ناظرین اب چلتے ہیں جو خبریں ہیں میرے پاس. خبریں اصل میں بہت زیادہ ہیں تو میں کوشش کروں گا جلدی جلدی آپ لوگوں کو یہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے مس کر دی, نہیں سن سکے صحیح طرح سے, تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل یا ہمارے فیس بک پہ MATV کے فیس بک پہ بھی جا کے دوبارہ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ناظرین شروع کرتے ہیں پروٹیسٹ سے. پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کی کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں 16 بلین روپیز کے جو ہمارے بقایا جات ہیں جو گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں دیے وہ فوری طور پر دیے جائیں, اور ہمارا ریٹ بڑھایا جائے جو پیمنٹ کا ہمارا کانٹریکٹ کا ریٹ ہے, کیونکہ مٹیریل کی قیمتیں دگنی ہو چکی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے جو آپ لوگوں کے سرکاری پروجیکٹس کمپلیٹ کیے ہیں یہ ہم نے بینکوں سے قرضہ لے کے کمپلیٹ کیے ہیں, اس آس پہ کہ جب آپ پیسے دیں گے تو ہم بینکوں کو واپس کر دیں گے. لہذا بینک جو ہے وہ اب پیسے کا تقاضا کر رہے ہیں, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ پیسے دے نہیں رہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیوالیہ ہو جائیں. انہوں نے آلریڈی کانٹریکٹرز نے جو ہے جو منصوبوں پہ کام کر رہے تھے انہوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات جو ہے وہ منظور نہیں ہوتے ہم کام نہیں کریں گے. اس حوالے سے گاہکوچ میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے ناظرین, جو غزر میں ہے گاہکوچ گلگت بلتستان. اسی طرح سے پانی کی کمی کے خلاف سونی کوٹ کشروٹ میں جو ہے وہ عورتوں نے پردرشن کیا ہے, اور عورتیں جو ہیں وہ خالی بالٹیاں لے کے آئی ہیں, اور انہوں نے بالٹیوں کو ایسے بجا کے شور مچایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے. پانی کی قلت صرف گلگت بلتستان میں نہیں ہے بلکہ POJK میں بھی ہے, جہاں پہ جو کشمیر سے آنے والے مہاجرین تھے ان کے جو کیمپس ہیں وہ تو آبادیاں بن گئی ہیں لیکن ان کو کیمپ کا ہی نام دیا جاتا ہے. مظفر آباد میں مانگ پیا مہاجر کیمپ جو ہے, یا مانک پیا جو مہاجر کیمپ ہے, وہاں پینے کا پانی نہیں ہے, اور لوگ دور دور سے پانی ڈھو کے لانے پر مجبور ہیں, جو کہ گندا پانی ہے, صاف نہیں ہے. اسی طرح سے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرولیم کی مصنوعات جو ہے ان کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سکردو میں یادگار چوک میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا, اور پھر جلسہ ہوا اس کے بعد. اسی طرح سے عوامی ایکشن کمیٹی نے گلگت میں جو ہے بے نظیر چوک سے گھڑی باغ تک ریلی نکالی, اور پھر گھڑی باغ میں جلسہ کیا. اسی طرح سے جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہاں پہ ہیں برٹن میں جو کشمیری پاکستانی کہہ لیں یا پاکستانی کشمیری جو یہاں بستے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر POJK کے بجٹ کی کٹوتیاں واپس نہ کی گئی تو پھر UK میں ہم مظاہرے کریں. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک انوکھا موقع ہوگا جب وہ لوگ جن کو پاکستان نے ہمیشہ اپنی سہولت کاری کے حوالے سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے بھارت کے خلاف پردرشنوں کی, اب وہ تھوڑا خود بھی ان پردرشنوں کا مزہ چکھیں گے. ناظرین اس میں آپ کو ایک اور بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے پرائم منسٹر تنویر الیاس نے چائنیز کمپنیز کو آفر کیے کہ آپ آ کر POJK میں انویسٹمنٹ. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ کس طرح یہ اختیار ہے, اتھارٹی ہے کہ وہ اس طرح سے ڈائریکٹ چائنیز کمپنیوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کے اندر جو منسٹری آف کشمیر افیئرز اینڈ گلگت بلتستان ہے اس کے بھی لوگ شامل ہوں, اور یہ کرپشن کا ایک نیا جو ہے باب وہاں پہ کھلنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں مظفر آباد میں پینشنرز نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہے, جس میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری پینشنز میں 10% کا اضافہ کیا جائے. اسی طرح جو ہیلتھ ورکرز ہیں جہلم ویلی کی, وہ ساری پہنچی ہیں چناری میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں, جہاں انہوں نے پردرشن کیا یعنی پروٹیسٹ کیے, اور پورے چناری بازار میں اسٹرائک بھی. اسی طرح سے چھتر چوک جو ہے مظفر آباد, وہاں پہ جو پینشنرز ہیں انہوں نے بھی اپنا بھوک ہڑتالی کیمپ لگا لیا ہے. ناظرین جو پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کا بجٹ ہے اس کے بجٹ کا چوتھا حصہ کاٹنے کے بعد اب مزید 6 ارب روپے کا کٹ لگایا گیا ہے.
جس کا مطلب یہ کہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ وہاں پہ شروع نہیں ہو سکے. یعنی کہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہنزل پاور پروجیکٹ ہے، نگر داریل تانگیر اور گلگت چترال روڈ کے منصوبے جو ہیں ان پر بھی 50% کٹ لگا دیا گیا ہے، یعنی یہ منصوبے اب پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکیں گے. اسی طرح سے مہنگائی کے خلاف گلگت میں عوامی ایکشن کمیٹی نے ایک بڑا مظاہرہ کیا، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ استور میں جو ہے جو کانٹریکٹ پہ آئے ہوئے ڈاکٹرز تھے گلگت بلتستان میں استور میں، وہ اپنی نوکریاں چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی. اور پاکستانی صدر نے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کا دورہ کیا، اور وہاں پہ جو پی او جے کے کی سرکار کی کیبنٹ ہے اس کو ایڈریس کیا، اور ان سے کہا کہ آپ جو مختلف آپ کے اکنامک سیکٹرز ہیں ان پر ٹیکس لگائیں، یعنی وہ جو بجٹ کٹس ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ٹیکس لگائیں، اور پھر وہ بوجھ جو ہے پاکستانی جموں کشمیر کے عوام کے اوپر اس کو منتقل کیا جائے. گلگت پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان میں ناظرین جو ہے وہ لیڈی ہیلتھ وزٹرز بہت غصے میں ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ گلگت کے لیے 145 پوسٹس ہیں، استور کے ڈسٹرکٹ کے لیے 155 پوسٹس ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ پورے بلتستان کے لیے صرف 45 پوسٹ رکھی گئی ہیں. یہ حالات چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے انہوں نے کوٹلی میں بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف. اور اس کے ساتھ جو ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کی جو نئی پلاننگ ہے انڈیا کے کو بدنام کرنے کے لیے اور انڈیا کے خلاف، وہ کیا ہے اور اس پر کیسے تیزی کے ساتھ عمل ہو رہا ہے اسی جگہ جہاں سے یہ شو چل رہا ہے، یعنی برطانیہ کے شہر لندن سے. ناظرین، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے جو سہولت کار پریزیڈنٹ ہیں، مسخرے ہیں، جناب بیرسٹر سلطان محمود، وہ اس وقت یورپ کے برطانیہ کے دورے پر نکلے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بجٹ کٹس ہو رہی ہیں، کتنے برے حالات ہیں پی او جے کے، تو ایک سائڈ پہ میں آپ کو یہ چھوٹی بتاتا چلوں کہ اس دورے کے دوران انہوں نے ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپنے لیے 10 کروڑ 25 لاکھ کی مرسڈیز بینز S500 4MATIC کار جو ہے وہ آرڈر کی. وہ پرسوں جو ہے اسلام آباد میں پہنچ چکی. تو یہ اب آپ کے لیے فوڈ آف تھاٹ ہے کہ یہ کیسا پریزیڈنٹ ہے جو ادھر انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا آرگنائز کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، پیچھے اپنے لیے گاڑی 10 کروڑ 25 لاکھ کی آرڈر کر کے آیا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کے پاس نہ پینے کا پانی ہے اور نہ لوگوں کے پاس پینشن کے پیسے ہیں، اور حالات اتنے خراب ہیں، اور یہ سرکاری خرچے پر یہاں دورے کر رہا ہے، اتنے مہنگے دورے، آپ کو پتہ ہی ہے اس چیز کا، یورپ کوئی سستا تو ہے نہیں. تو یہ پہلے سب سے انہوں نے برمنگم میں آ کے تو بیرسٹر سلطان محمود نے پاکستانی برٹش پارلیمنٹیرین جو ہے ان کے ساتھ میٹنگ کی، اور یہ طے کیا کہ برٹش پارلیمنٹ اور آئرش پارلیمنٹ میں فرینڈز آف کشمیر کے نام سے پارلیمنٹری گروپس بنائے جائیں گے، جہاں پہ یاسین ملک ڈیفنس کیمپین جو ایک اور آرگنائزیشن انہوں نے یہاں بنائی ہے اس کا کام ٹیک اپ کیا جائے گا، اور انڈیا بیشنگ کی جائے گی، اور یاسین ملک کو لے کے یہ ڈھونگ رچایا جائے گا کہ انڈیا میں ہیومن رائٹس جو ہے ان کی وائلیشن ہو رہی ہے. ناظرین، آئرلینڈ کی پارلیمنٹ میں یہ گروپ تشکیل پا گیا ہے، برٹش پارلیمنٹ میں یہ گروپ تشکیل پا گیا ہے. میں برٹش پارلیمنٹ پر ابھی واپس آؤں گا، لیکن پہلے چلتے ہیں وہاں یورپ. برمنگم کے بعد اور لندن کے بعد بیرسٹر سلطان محمود پہنچ گئے اینتورپ بیلجیم میں، اور اس کے بعد انہوں نے بیلجیم میں برسلز میں جا کے وہاں کے یورپی پارلیمنٹ کے ممبر سے ملاقاتیں کی، اور وہاں پہ بھی فرینڈز آف کشمیر کے نام سے پارلیمنٹری گروپ تشکیل دینے کے لیے پیش رفت. انہوں نے وہاں پہ جو مختلف ملکوں سے آئے ہوئے یورپین پارلیمنٹری ممبرز ہیں ان کو کہا کہ آپ اپنے اپنے ملکوں کی پارلیمنٹس میں بھی ایسے گروپس تشکیل دیں. اس کے ساتھ یاسین ملک ڈیفنس کیمپین کے نام سے یو کے میں تنظیم کھڑی کی گئی ہے. فرینڈز آف کشمیر کے نام سے جو ہے وہ پارلیمنٹری گروپ کھڑا کیا گیا، اور ڈیڈ لائن دی گئی ہے 31 اگست تک
پورے یو کے میں جو ہے وہ یہ دونوں تنظیموں کے جو ڈھانچے ہیں، اسٹرکچرز ہیں، ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ پرسوں جو ہے وہ غالباً کل منڈے تھا، کل بیرسٹر سلطان محمود جو ہے یہ انہوں نے ملاقات کی جرمی کوربن سے، جو آپ کو یاد ہوگا لیبر پارٹی کے لیڈر تھے، اور اس کے علاوہ لیبر پارٹی کی جو شیڈو فورن منسٹر ہیں ان سے بھی ملاقات کی، اور اسپیکر آف دا ہاؤس ہاؤس آف کامن سے بھی ملاقات، اور ان کو بڑا انہوں نے جناب جھوٹ بکا کے جناب ایسے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آپ آواز اٹھائیں کشمیر کے لیے، میں پریزیڈنٹ ہوں POJ کے۔ تو جرمی کوربن تو آپ جیسے سب جانتے ہیں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر تو میں تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن جرمی کوربن نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔ اس کے علاوہ جو شیڈو فورن سیکریٹری ہیں برٹن کی، انہوں نے بھی کہا کہ وہ برٹش پارلیمنٹ میں یہ مدعا اٹھائیں گے۔ پلان یہ ہے کہ کل بدھ کو پرائم منسٹر کوشچن ٹائم میں، کوشچن آور میں، جس میں پارلیمنٹ کے ممبر جو ہے وہ براہ راست فلور سے سوال جواب کرتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، اور پرائم منسٹر سنتا ہے سوال اور جواب دیتا ہے۔ یہ برطانوی پارلیمنٹ کی ایک ٹریڈیشن ہے، یہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے یہ دن۔ تو اب وینسڈے کو یہ ہونا ہے، یعنی کہ کل، اور اس میں اس کے اندر ایک ہوتی ہے چیز جس کو کہتے ہیں ارجنٹ کوشچن، یعنی کوئی ایسی چیز جو بہت ارجنٹ ہو تو اس کو ایجنڈے سے ہٹ کے بھی آپ ارجنٹ کوشچن پریزنٹ کر سکتے۔ تو ارجنٹ کوشچنز کے ذریعے جو ہے وہ یاسین ملک کے جو سزا ہوئی ہے اس کو یہ اٹھانے کے لیے پلان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر جا کر بورس جانسن کو تو نہیں مل سکے بیرسٹر سلطان محمود، لیکن انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا کے اپنے 4-5 جو برٹش ممبر آف پارلیمنٹ ہے، لارڈ قربان جو ہیں، ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ انہوں نے ایک مراسلہ دیا، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، میمورنڈم کہتے ہیں یا کیا جو بھی ہے، بہرحال وہ دیا، جس میں انہوں نے اپنے من گھڑت جو ہے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور یاسین ملک کے حوالے سے برٹش گورنمنٹ کو انٹروین کرنے کے لیے کہا۔ یہ سارا کچھ اس وقت بھارت کے خلاف ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن آپ کو اچھی طرح پتہ ہے راول پنڈی اور اسلام آباد میں جو وردی والے لوگ ہیں ان کے اشاروں پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور حالات بڑے خراب ہیں۔ ناظرین، پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے لوگ آخر کار بائی ڈیفالٹ ہی صحیح لیکن ہیں تو بھارتی شہری، اور ان کا جو پیڑا ہے، ان کی جو درد ہے، اگر ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں خود کو بھارتی شہری کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ناظرین، پروگرام کے آخری جو یہ لمحات ہیں، اس میں میں صرف یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 40 سے 45 لاکھ POJ کے اور تقریباً 16 سے 18-20 لاکھ تک گلگت بلتستان کے لوگ، وہ اصل میں بھارتی ناگرک ہی نہیں بلکہ پاکستان کی قید میں بھارتی پرزنرز آف وار بھی۔ جب تک ہم چیزوں کو ان کے صحیح نام سے نہیں جاننا شروع کریں گے، ہمیں مسائل کے حل کے لیے راستہ تلاش کرنے میں بڑی دشواریاں۔ میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چلتے چلتے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 23 تاریخ کو جنیوا میں UNHRC کے باہر بروکن چیئر پر یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی جو ہے وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ہونے والے ظلم کے خلاف ایک مظاہرہ کر رہی ہے، اور آج ہماری بات ہوئی ہے ان کے فارن سیکرٹری جمیل مقصود صاحب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں POJ کے ان کو اس مظاہرے میں اجاگر کیا جائے گا۔ ناظرین، آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی تھرسڈے کو شام 6:30 بجے UK ٹائم۔ اس وقت تک ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو اجازت دیجیے۔ جے ہند۔